बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब दोस्त अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक में खूब दिल लगाकर इबादत कर रहे होंगे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे और रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल शुरू किया था। कहते हैं कि अकेला ही चला था सूए मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों को तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज मेरे 100 वीडियोस जो है यानी 100 वीडियोस मुकम्मल हो चुके हैं, यानी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। और ये सब चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और आप लोगों के तावन से कि आप लोगों ने अपनी वैल्यूएबल फीडबैक्स दी और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं चीज़ों को मज़ीद आगे लेकर चलता रहा। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक, आज की कहानी, आज की स्टोरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। कहते हैं कि बाबल का जो इलाका था, जो सल्तनत थी जिसे आजकल इराक़ कहते हैं, वहाँ का जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, वो नमरूद था। और उस दौर में इल्म नजूम जो है वो बहुत उरूज पर था। और नमरूद को जो नमरूद के दरबार में जो नजूमी थे, उन्होंने उसे ये पेशीन गोई की कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे दीन के ख़िलाफ़ होगा और तेरी पूजा पाठ नहीं करेगा और एक अल्लाह ताला का पैगाम लोगों में देगा। लिहाजा नमरूद ने इस चीज़ से बचने के लिए ये हुक्म दिया अपनी बादशाही में कि कोई भी मर्द और औरत आपस में ना मिले। उसके बाद फिर उसने ये हुक्म दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन सब को कत्ल कर दिया जाए, यानी बच्चियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए और बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इंसान की प्लानिंग अपनी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपना ही प्लान कर रहा होता है। उस दौर में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा, जिसका नाम तारीख़ में नूना बताया जाता है, वो उम्मीद से थी और ये नमरूद के इस जुल्म से बचने के लिए वो पहाड़ की तरफ चली गई और वहाँ वो रहने लगी। कुछ अरसे के बाद वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। तो उन्होंने बच्चे को जो है उधर ही गार में छोड़ दिया और अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और वहाँ से चली आई ताकि नमरूद को पता ना चले। और ये बच्चा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उसकी क्या कहते हैं जुल्म से जो है ना वो बच सके, ताकि उसे वो नमरूद को अगर पता चल गया तो वो उसको कत्ल करवा देगा। लिहाजा अल्लाह ताला के सुपुर्द करने के बाद वो वापस शहर आ गई। फिर अगले दिन गई तो उन्होंने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना दायां हाथ का अंगूठा जो है वो चूस रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मौजज़ाती तौर पर उस अंगूठे में दूध आ रहा है। तो आप वहाँ गई, उन्हें अपना दूध भी पिलाया और फिर वापस आ गई। इस तरह वो छुप छुपा के रोज़ाना जाती और बच्चे से मिलकर फिर वापस आ जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से नशो नुमा पाने लगे। यानी आम बच्चे जो एक दिन में जितनी उनकी बढ़ोतरी होती है, एक महीने में जितनी बढ़ोतरी होती है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना एक दिन में उतने उनकी बढ़ोतरी जो थी वो होने लगी। बहरहाल ये वक्त इसी तरह गुज़रता रहा और हज़रत नूना जो थी वो जाती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती। करते करते 2 साल गुज़र गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी। इसी तरह वक़्त का धारा चलता रहा और 7 साल बीत गए।
حضرت ابراہیم کی عمر مبارک جو تھی وہ 7 سال ہو گئی، تو اس وقت جو ان کی والدہ تھی وہ انہیں نیک لوگوں کے قصے کہانیاں بتانے لگیں اور نیکی کے کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا اس وقت کہ جس کو میں بتا رہی ہوں، جس کی پرورش میں کر رہی ہوں، یہ اللہ کا نبی ہے اور اس نے انسانیت کو راہ راست پہ لے آنا ہے۔ بہرحال کرتے کرتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کہاں جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں اگلے دن؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میں شہر جاتی ہوں اور پھر شہر سے واپس آتی ہوں آپ سے ملنے کے لیے اگلے دن۔ تو انہوں نے ضد کی کہ مجھے بھی آپ جو ہے نا ساتھ لے چلے شہر میں، تو لیکن وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نمرود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، لہٰذا وہ انکار ہی کرتی رہی کہ نہیں آپ ادھر ہی رہیں۔ لیکن ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شہر میں آئے جہاں ان کا چاچا آزر رہتے تھے، اور آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچو تھے اور وہ بتوں کا جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، یعنی بت بناتے تھے اور پھر انہیں فروخت کرتے تھے، کیونکہ نمرود کے دور میں بتوں کی پوجا جو ہے وہ بہت عام تھی اور لوگ نمرود کو بھی خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ، اس کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن حضرت آزر نے انہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ بت جو ہیں انہیں لے جاؤ اور جا کے فروخت کرو۔ تو انہوں نے ایک بت کے گلے میں جو ہے رسی ڈال لی اور باقیوں کو بھی اسی طرح گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ بت اگر کسی نے خریدنے ہیں تو۔ لیکن حضرت لوگ جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بتوں کی بے ادبی کر رہا ہے تو وہ بہت خفا ہوئے اور انہوں نے جا کر نمرود کو بتا دیا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے جو تمہیں بھی برا بھلا کہتا ہے اور بتوں کی بھی بے ادبی کرتا ہے۔ بہرحال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم بتوں کی کیوں مطلب ہے کہ دل آزاری کرتے ہو، کیوں ان کی بے ادبی کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ایک خدا کی پوجا کرتا ہوں اور یہ بت جو ہے مٹی کے جو تم اور پتھر کے خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو۔ تو نمرود نے پوچھا کہ تیرا جو رب ہے، تیرا جو خدا ہے، تیرا جو معبود ہے، وہ خالق ہے تیرا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے۔ تو نمرود نے ایک قیدی کو بلایا اور وہ بالکل ہی وہ گناہگار تھا، اس کے سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن نمرود نے کہا کہ چلو میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے زندگی دیتا ہوں۔ ایک دوسرا قیدی جو بے گناہ تھا اس کو اس نے حکم دیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو نمرود نے کہا کہ دیکھو جی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جو کام تو کہتا ہے کہ میرا خدا کرتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ یہ جس کو تو نے سزائے موت دی ہے، اگر تمہیں قدرت ہے تو اس کو زندہ کر، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، اگر تجھ میں اتنی پاور ہے تو تو اس طرح کر کے دکھا۔ یہاں پہ نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ بہرحال اس چیز کا جب پتہ آزر کو چلا اور نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو، تو وہ نمرود کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اسے ابھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ تو آزر نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آئندہ کے لیے یہ بتوں کی کیا کہتے ہیں کہ حکم عدولی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، ان کی بے عزتی نہیں کرے گا، ان کو برا بھلا نہیں کہے گا، تو آپ اسے چھوڑ دیں۔
تو نمرود نے کہا کہ چلو تیرے کہنے پہ جو ہے نا میں چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کی ذمہ داری لے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ وہ لوگوں کو کہتے کہ نمرود کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک والا کو ایک مانو اور اس کو وحدہ لا شریک جانو اور اسی کی عبادت کرو۔ بہرحال لوگوں نے پھر شکایت کی نمرود کے ساتھ کہ وہ جو نوجوان ہے وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آزر کو جب پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچو کو، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تیرا اور میرا گزارا نہیں ہے، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جانے سے پہلے ایک واقعہ اور اس طرح کا ہوا کہ حضرت یہ جو نمرود کی بادشاہت تھی تو ان کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، اور وہ میلے والے دن سارے لوگ کھیل تماشوں میں دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بت خانے میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، نیست و نابود کر دیا، اور ایک کلہاڑا جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، وہ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے میلے ٹھیلے اپنے دیکھ کے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بتوں کا ستیاناش ہوا پڑا ہے، توڑ دیے ہیں کسی نے۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کام جو ہے اسی نوجوان کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں مطلب ہے کہ ان کا یہ حال کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ یہ کلہاڑا ہے، یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، اسی کا کرتا دھرتا ہے، کیا دھرا ہے یہ سارا کچھ۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہ بول سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو پھر آپ لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بہرحال اس کے بعد نمرود جو تھا اس کی جو کارستانیاں تھیں، اس کے جو ظلم تھے، اور ویسے بھی وہ یہ جان چکا تھا کہ ابھی یہ نوجوان جو ہے یہ میرے لیے آگے جا کے نقصان دہ ہوگا۔ تو انہوں نے آزر سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا سے، کہ اس نوجوان کو یہاں سے میری بادشاہت سے نکال دو۔ تو آزر نے جب اسے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ جب جانے لگے وہ علاقہ چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط کو ساتھ لیا، اور جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں اپنے وہ ساتھ لے کے جانے لگے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ آپ مجھے دے دیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جتنی عمر میں نے یہاں تیری بادشاہت میں گزاری ہے، اور یہ میں نے اپنی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ یہ سارا مویشی جو ہے میری جو بکریاں ہیں وہ اتنے سال میری عمر کے تو مجھے واپس لوٹا دے، تو یہ رکھ لے۔ بہرحال اس کا فیصلہ ایک قاضی کے پاس گیا، تو قاضی نے یہ حکم دیا، یہ فیصلہ کیا اس منصف نے کہ یہ جو ہے بکریاں یہ حضرت ابراہیم کی ہیں اور یہ اپنی ساتھ لے جائے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے اپنی بکریاں، اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور انہوں نے نمرود کا جو شہر تھا، جو حکمرانی تھی، جو ملک تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج کی یہ جو کہانی ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوا کہ چھوڑنے سے پہلے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سزا دی کہ اسے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، آگ جلائی جائے، اور اس کے اندر جو ہے اس کو جلا دیا جائے۔ جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آگ کی لمبائی جو تھی وہ تقریباً 3 میل یا 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے برابر تھی۔ مختلف روایت میں مختلف
انفارمیشن ملی ہیں، تو وہ لکڑیاں جلا دی گئیں، آگ جلا دی گئی، اور اس آگ کو جلانے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے یہ جو چھپکلی ہے وہ اس کو نیچے سے پھونک مار رہی تھی، اور یہ جو چڑیا ہے سبز رنگ کی وہ وہاں سے پانی لا رہی تھی، اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو چھپکلی نے کہا کہ میں اپنی نیت کا اظہار کر رہی ہوں، آگ جلے یا نہ جلے، اور چڑیا نے کہا کہ میں اپنی نیت کا اظہار کر رہی ہوں، آگ بجھے یا نہ بجھے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اسے کہا کہ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا خدا میری خود حفاظت فرمائے گا۔ اور ابھی مسئلہ پھر یہ تھا کہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے۔ تو شیطان نے ایک آئیڈیا دیا، منجنیق سب سے پہلے جو شیطان کے آئیڈیا پہ نمرود نے بنائی، اور اس منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، یعنی نہ تم میں تپش ہو اور نہ ہی تم میں اتنی زیادہ ٹھنڈک ہو کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ بہرحال اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ اس کا نہیں بگاڑ سکتی، اور اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود سے بچا لیا۔ تو امید ہے دوستو کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔